अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं राना अदीब इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। ऐवान बाला कानून साज इदारा ऐवान ज़ेरी से ऊपर। अमूमन अरकान अवामी मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते, ऐवान ज़ेरी के नुमाइंदे इन्हें मुंतखब करते हैं। यूँ ऐवान बाला के लोगों को अशराफिया और अमीर तबका समझा जाता है, इसीलिए बरतानिया का ऐवान बाला दारुल उमरा यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है। यहाँ मुनव्वर खान गाफिल के ये अल्फाज ज़रूर कहूँगा, हक़ मेहनत इन गरीबों का समझते घर अमीर, अपने रहने का मकान दे डालते मज़दूर को। ज़रूरी नहीं हर मुल्क का ऐवान बाला सैनेट हो, यानी हर सैनेट ऐवान बाला है, हर ऐवान बाला सैनेट नहीं। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम और 2 ऐवानों वाले ममालिक में ऐवान बाला सैनेट होता है। कई ममालिक में ऐवान बाला का नाम कुछ और हो सकता है। उसकी वाज़ेह मिसाल है बरतानिया का हाउस ऑफ लॉर्ड्स और अफ़गानिस्तान का मशरान जिरगा। बेशतर ममालिक में ऐवान बाला हैं, जबकि रूम का ऐवान बाला तारीख़ी शोहरत का हामिल है। एक सरसरी जायज़ा लेते हैं पाकिस्तान में सैनेट इंतखाबात 2021 का। इस बार पीटीआई सैनेट में 28 नशिस्तों के साथ बड़ी जमात बन सकती है, जबकि पीपल्स पार्टी का 19 और नून लीग का 18 नशिस्तों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर का इम्कान है। मुल्क में पहले सैनेट की नशिस्तें 104 थीं, अब कम होकर 100 रह जाएंगी। इसकी वजह फाटा की नशिस्तों पर इंतखाबात का ना होना है। इस बार सैनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। 3 बड़ी जमातों के अलावा दीगर सियासी जमातें मजमूई बरतरी में अहम किरदार अदा करेंगी। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 49 होने का इम्कान है, जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 51 होने का इम्कान है। अब ऑर्डिनेंस, रेफरेंस, नोट और बयानिया सब कुछ इसी नंबर गेम के लिए हो रहा है। सबसे अहम बयान है वज़ीर आज़म इमरान खान का। उन्होंने दावा किया है कि वीडियो सामने आने से साबित हुआ कि सैनेट इलेक्शन में पैसा चलता है, इंतखाब खुफिया बैलेट से हुआ तो अपोजिशन रोएगी। दूसरी जानब नून लीग के साथ रफ़ीक ने कहा है कि पीडीएम के पास लामहदूद ऑप्शंस हैं, अपने पत्ते वक्त आने पर शो करेंगे। मैं बस यही कहूँगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। मेरे साथ 2 शख्सियात मौजूद हैं, दोनों का ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है और बल्कि यूँ कहें कि दोनों ही शख्सियात जो हैं तवील अरसे से इस शोबा से मुंसलिक हैं। मेरे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनकी भी तजियाकारी में बड़ी महारत हासिल है, उन्हें हालात हाज़िरा पर बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार नसीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। मैं नाज़रीन दूसरी शख्सियत का तारुफ भी आपके सामने रख दूँ। उनका ताल्लुक़ भी शोबा सहाफ़त से है, तवील अरसा से इससे मुंसलिक हैं, बल्कि ये तजर्बे की ये तवालत कई दहाइयों पर मबनी है और वाशिंगटन से मेरे साथ हैं। उनकी खासियत यानी महदूद तारुफ में भी मैं ये जुमले ज़रूर कहूँगा, बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के शोबा उर्दू के साबिक हेड और पाकिस्तानी निजी न्यूज़ चैनल के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ भी रहे सहाफ़ी और तजियाकार फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी शिरकत वक्त और तजिए का भी शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, जो अखबारात की जीनत बनी, सिद्दीकी साहब आपकी जानब आऊँगा। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अरकान असम्बली को फ़ंड्स देने का मुकदमा निपटा दिया, तहरीरी फ़ैसला जारी। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को वज़ीर आज़म से मुतल्लक़ मुकदमात नहीं सुनने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ सामने आया, रिबाक्स। और इसी के साथ मैं आपके दूसरी हेडलाइन भी आपके सामने रख दूं कि वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स देने की खबर की तरदीद कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म का जवाब तसल्ली बख्श करार दे दिया। कैसे देख रहे हैं फैसले पे? कदगन तो कोई नहीं है, लेकिन वाज़ेह हो गया वज़ीर आज़म नीट एंड क्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राना साहब। देखिए कि बड़ी अच्छी बात है, मतलब अदारों का टकराव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस लिया था तरक्याती फ़ंड्स देने के बारे में, ख़बरें चल रही थी, लेकिन मुकदमा बड़ी जल्दी निपटा दिया गया और चीफ़ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया है और जो लिख के भेजा है हम उसके ऊपर यकीन करते हैं
اور اس ساتھ ساتھ انہوں نے تاکید بھی کر دی جسٹس فائز عیسیٰ کو کہ کیونکہ آپ کا ایک پہلے کیس میں وزیر اعظم کے ساتھ آپ فریق ہیں تو بہتر ہے کہ آپ وزیر اعظم سے ریلیٹڈ جو بھی مقدمہ ہو وہ نہ سنیں. تو یہ سپریم کورٹ کی ایک اچھا جسچر سامنے آیا ہے کیونکہ وہ ایک انصاف کا منبع ہے, پاکستان کا سب سے بڑا انصاف دینے والا ادارہ ہے. تو وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا جو بیان آیا, جس طرح انہوں نے اس مقدمے کو نپٹا دیا, تو یہ بڑا ایک اچھا جسچر جو ہے آیا ہے پرائم منسٹر کی طرف بھی, اور پرائم منسٹر کی طرف سے بھی جو بیان وزیر اعظم کے جو انہوں نے تردید کی ہے اس سے آپ متفق ہیں؟ یعنی صورتحال جو نظر آ رہی ہے واضح طور پہ وہ بلکہ شیخ حفیظ کا بھی بالکل, کردار واضح ہو گیا اس لیے میں مطمئن ہوں کیونکہ وزیر اعظم کا زور اس وقت یہ ہے کہ جتنی جلدی ہم ملک کے قرضے اتار سکیں تو وہ سب سے پہلی پریورٹی ہے. اور انہوں نے تنخواہ والے معاملے میں بھی یہ کہا ہے کہ جب ہماری آمدنی بڑھے گی تو ہم تنخواہیں بھی بڑھائیں گے. تو ابھی وہ فنڈ دینے کے موڈ میں نہیں لگتے, وہ یہی چاہتے ہیں کہ جتنی جلد از جلد پاکستان کے قرضے اتر جائیں اتنی جلدی پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. چلے فیض صاحب کی جانب میں رخ کرتا ہوں. فیض صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کے خلاف اراکین اسمبلی کو فنڈز دینے کا مقدمہ جو ہے وہ نمٹا دیا ہے, تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا, اور وزیر اعظم سے متعلق جسٹس فائز عیسیٰ کو مقدمات نہیں سننے چاہیے, یہ ریمارکس ہیں. اور ساتھ میں وزیر اعظم نے اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دینے کی خبر کی تردید بھی کر دی ہے, اور جواب بھی تسلی بخش قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کا. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں راز صاحب, اگر جواب تسلی بخش اس لیے قرار دیا گیا ہے غالباً کیونکہ اس کو کہیں سے چیلنج نہیں کیا گیا. اگر کوئی دوسرے حقائق دوسری پارٹیز اگر سامنے لے کے آتی ہیں اور یہ ثابت کر دیتی ہیں, اگر چلیے فوری طور پر نہیں, آئندہ کچھ اگر وہ کچھ لوگ اگر اس کو اپیل کرنا چاہیں, یا میڈیا میں کوئی چیزیں اگر ایسی آتی ہیں کہ جس سے وزیر اعظم کا یہ بیان غلط ثابت ہو جاتا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ مناسب نہیں تھا یا حقائق پر مبنی نہیں تھا. لیکن دیکھیے, باٹم لائن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آپ کا ایک آئینی ادارہ ہے, وہ کوئی ٹرائل کورٹ نہیں ہے. وہاں جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان کا تعلق زیادہ تر اس بات پر, زور جو اس بات پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم کو, نظام کو کس طرح سے مضبوط بنایا جائے, مربوط رکھا جائے اور چلنے دیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہماری جو عدلیہ کی جو تاریخ ہے اس کا ایک بہت خاصہ, ایک بہت بڑی خاص بات وہ یہ ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت بہت بڑے بڑے فیصلے دیے گئے ہیں, اور اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ سسٹم کو, نظام کو چلنے دیا جائے. اور یہی بات دیکھیے, آپ اس وقت بھی ہمارے ناظرین کو بھی اور آپ کو اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مشرف صاحب نے جب دوبارہ ایمرجنسی لگائی تھی تو اس وقت جو موجودہ نیب کے چیئرمین ہیں جاوید اقبال صاحب, جسٹس جاوید اقبال, انہوں نے توہن و کرہن چیف جسٹس بننے کا عہدہ قبول کیا تھا. اور جب ان سے بہت احتجاج کرتے ہوئے یہ کہا گیا تھا, پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یہ عہدہ کیوں قبول کیا, تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر میں یہ عہدہ قبول نہیں کرتا, اگر میں جنرل مشرف کی یہ بات نہیں مانتا, تو نظام کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا تھا. تو جو بیسک جو ایک گائیڈ لائن ہے ہمارے ججز کے پاس وہ یہی ہے کہ نظام کو کس طرح سے چلتے رہنا چاہیے, اور اس کو چلتے اس طرح سے ہم we allow it to move forward. اچھا, اب دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں کہ ان کو چونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, تو دیکھیے آن سرفیس ان پرنسپل دس از پرفیکٹلی, بالکل یہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو نظر آئے تو آپ یا تو خود ودرا کر لیں, ریکیوز جسے کہتے ہیں قانونی زبان میں, کہ آپ اپنے آپ کو ریکیوز کریں, یا پھر ان کو وہاں سے بینچ سے خود ہٹا دیا جائے. لیکن ہماری تاریخ جو جوڈیشل ہسٹری ہے, جو عدلیہ کی تاریخ ہے, وہ یہ نہیں بتا رہی. دیکھیے بہت بڑے بڑے فیصلے ایسے ہوئے ہیں جن پہ بہت بڑا آپ کی جس نے ان فیصلوں نے پاکستان کی تاریخ بدل کے رکھ دی ہے. اور وہاں پر جو ججز سپریم کورٹ میں اور جو ہائی کورٹس میں جو ججز تعینات تھے اس وقت, وہ واضح ان پر ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. میں بہت موٹی مثال آپ کو دوں, ذوالفقار علی بھٹو کا کیس تھا جس میں جسٹس مولوی مشتاق حسین صاحب جنہوں نے جو ایک فیصلہ کن حیثیت سے موجود تھے, تو ان کا ایک واحد نہیں بلکہ واضح کانفلکٹ تھا, لیکن ہم نے سب کچھ الاؤ کیا. تو وہی بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان پرنسپل یہی کہنا چاہیے اور یہی ہونا چاہیے, لیکن کیا ہم یہ چیزیں کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیا ہماری عدلیہ نے ان چیزوں پر غور کیا ہے کیا, اور یا صرف اور صرف فائز عیسیٰ کو اس لیے مثال بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, یا اس لیے اب اس وقت اصولوں پر زور دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ان کے نزدیک وہ نظام کے لیے کچھ خطرہ بن سکتے ہیں؟
چلیں میں آگے بڑھتا ہوں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں صدیقی صاحب. مزید تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم نے کیونکہ کل ایک انٹرویو بھی دیا ہے، اس کے بھی بہت سارے پہلو ہیں اور ان پہلوؤں پہ بھی غور کریں گے. اور سب سے اہم پہلو جو ہے، یعنی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو منظر عام پہ آئی، اور اہم بات جو تھی ایک دن قبل جو احتجاج چل رہا تھا سرکاری ملازمین کا، وفاقی سرکاری ملازمین کا، اس کے مناظر بھی آپ نے دیکھے، بلکہ آپ نے تو کور بھی کیے ہوں گے، پوری ٹیم آپ کی وہاں پہ موجود ہوگی. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے جو اس پہ ایکشن لیا، وہ کہتے ہیں کہ حکومت پر سابقہ دور کے قرضوں کا بوجھ ہے، سود سمیت ادائیگی کر رہے ہیں، ملازمین صبر کریں، قومی آمدن بڑھے گی تو تنخواہ بھی بڑھائیں گے. لیکن 25% اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے 1 مارچ سے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کا بیان اور کل کی صورتحال؟ آپ دیکھیں کہ بالکل سارا دن ہم وہاں پہ رہے اور وہ میدان جنگ بنا رہا، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹیئر گیس جس طرح پھینکی گئی اور وہاں پہ لگ رہا تھا کہ جس طرح بادل زمین پہ اتر آئے ہیں. مطلب یہ نیگوسیشنز بڑی جو ہے وہ سافٹ طریقے سے ہونی چاہیے. جو ملازمین ہیں ان کا احتجاج بھی اپنی جگہ درست تھا، کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اور لوگوں کے لیے اپنا روزمرہ کے ضروریات پوری کرنے کے لیے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں، لیکن ہمارے احتجاج جو ہے نا وہ تشدد کی طرف موو کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ پتھراؤ کر رہے ہیں، پولیس والوں کو مارے. وہ پولیس والے بھی سرکاری ملازمین ہیں، وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، وہ بھی ڈیوٹی پہ کھڑے اپنی بالکل. ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں. تو اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنی ڈیمانڈ ضرور کرنی چاہیے. اور جس طرح وزیر اعظم نے کہا، تو وزیر اعظم کی ایک بات بالکل صحیح ہے. آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اوپر جتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں، آپ کی اتنی آمدنی نہیں ہے جتنا آپ سود میں پیسے واپس کر دیتے ہیں. اور اس کی مثال خود وزیر اعظم نے قائم کی کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا کوئی سائٹ آفیسز نہیں بنائے ہوئے، انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے کم کر دیے. اب یہاں پہ وزراء کی کوئی فوج نہیں نظر آتی کہ اسکواڈ کوئی 20 گاڑیوں کا گزر رہا ہے. تو حکومت نے خود بھی ایک چیز کی مثال قائم کی ہے کہ انہوں نے بڑے خرچے کم کیے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا صدیقی صاحب کہ یہ معاملہ یعنی جس طرح سے نمٹایا گیا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کہیں نہ کہیں فیصلے میں تاخیر نہیں ہوگی؟ کیونکہ بعد میں بھی تو تعویلیں یا توجیحات تو پیش کی گئی نا. دیکھیں اپنا رانا صاحب، اس میں ایسا تھا کہ پہلے جو احتجاج چل رہا تھا وہ 1 سے لے کے 16 گریڈ تک کے ملازمین کا چل رہا تھا، اور وہ بات چیت ہو گئی تھی. یعنی کہ جو حکومتی کمیٹی تھی جس میں پرویز خٹک، علی محمد خان اور شیخ رشید موجود تھے، تو وہ جو 1 سے 16 گریڈ تک کا تھا وہ معاملہ طے پا گیا تھا. لیکن اچانک ہی دوسرے دن جو ہے وہ 17 سے 22 گریڈ تک کی بھی ڈیمانڈ لے آئے، اور ایک دم سے پرتشدد جو ہے وہ احتجاج شروع ہو گیا. تو لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ کام کیا، اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کے 19 گریڈ تک کو جو ہے انہوں نے مراد دے دی ہیں. تو یہ معاملات ایسے چلتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک ورڈ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، تو اس طرح کے معاملوں میں جو ہے نا وہ شرارتی لوگ موجود ہوتے ہیں. تو یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ شرارت کی گئی شرارت مظاہرین کی جانب بالکل سے؟ کی جاتی ہے، بیچ میں جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے وہ بھی آ جاتا ہے. لیکن ان کے تو موقف، کیونکہ سارا دن وہ ساری کی ساری ٹرانسمیشن چلتی رہی، بہت سارے موقف ان ملازمین کے بھی سامنے آتے رہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو ہتے آئے ہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں. جب ان پہ شیلنگ کی گئی ہے تو نہیں، تب ان شیلنگ کا تو بعد میں رسپانس. کی گئی. اچھا، پھر ایک بات ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی احتجاج کرتے ہیں نا، آپ بھی باہر کے ملک رہے ہیں، میں خود برطانیہ میں نے اتنا وقت گزارا. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس کے سامنے احتجاج کی آپ کو اجازت ملتی تھی، اور اس میں ایک لائن ڈرا کر دیتے تھے کہ فٹ پاتھ کو بھی آپ نے خالی چھوڑنا ہے تاکہ عام گزرنے والوں کا راستہ بلاک نہ ہو. تو جب آپ کچھ اس ریڈ زون میں اس طرح کی عمارتوں کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں تو وہاں پہ قانون جو ہے اس کو حرکت میں آنا پڑتا ہے. جب آپ لمٹ کراس کرتے ہیں تو پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں. کچھ ان کی طرف سے بھی زیادتی تھی، پھر ڈیفینیٹلی پولیس نے، فورس نے تو اپنا کام کرنا، ان کو تو جو پیچھے سے آرڈر چلیں میں ذرا فیض صاحب سے اسی حوالے سے پوچھتا ہوں. فیض صاحب، ایک دن قبل یہاں پہ احتجاج ہوا، بلکہ 2 دن قبل احتجاج ہوا، اور احتجاج میں بہت ساری صورتحال آپ نے بھی دیکھی ہوگی کیونکہ وہ سکرین کا حصہ رہا. سب کچھ دھوئیں کے بادل سامنے رہے، شیلنگ ہوتی رہی، لاٹھی چارج کیا گیا. لیکن وہ کیونکہ ایک مطالبہ تھا تنخواہوں میں اور مراعات میں اضافے کا سرکاری ملازمین کی جانب سے، وفاقی سرکاری ملازمین کی جانب سے، اسی حوالے سے وزیر اعظم کہتے ہیں حکومت پر سابقہ دور کے قرضوں کا بوجھ ہے، سود سمیت ادائیگی کر رہے ہیں، ملازمین صبر کریں، قومی آمدن بڑھے گی تو تنخواہ بھی بڑھائیں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو؟ دیکھیے رانا صاحب، یہ ایک حکومت کے لیے بالکل ایک نو ون سچویشن ہے. وہ جو کچھ بھی کریں گے اس معاملے میں ان کو سراسر ایک نقصان کی کیفیت سے ہی گزرنا پڑے گا، کیونکہ یہ معاملات بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. اور جیسا کہ صدیقی صاحب نے فرمایا کہ اس میں یہ صرف ایک معاملہ ایک ہڑتال کا یا ایک اپنے
ان ڈیمانڈس کا نہیں ہے، ان مطالبات کا نہیں ہے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، ہمارے لیے امارات میں اضافہ کیا جائے، بلکہ اس کے بہت سے کچھ سیاسی پہلو بھی ہوتے ہیں. ان تمام معاملات کے پیچھے سیاسی قوتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیے آل آف اے سڈن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند مہینوں سے یہ جو مظاہروں کی جو فریکوینسی ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے. مختلف لوگ مختلف حوالے سے، کبھی وکلا کھڑے ہو جا رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، کبھی سرکاری ملازمین سامنے آ رہے ہیں، کبھی اساتذہ سامنے آ رہے ہیں، عام مزدوروں کا یہ حال ہے. تو یہ ایک آپ کو ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے. لیکن اگین دیکھیے ہمارا معاملہ وہی ہے کہ آپ اس وقت جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے، ان کی یہ بہت ٹف اسپاٹ پر ہے. ایک تو یہ کہ ہر واقعے کی جس کی یہ مذمت کرتے ہیں اور جس کو یہ برا کہتے ہیں، اس کی ایک خود مثال ان کے اپنی سیاست میں موجود ہے. آج بالکل میرے بھائی نے صحیح کہا کہ لائن کھینچی جاتی ہے اور آپ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہی ہمارے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو آپ کو معلوم ہے اس دھرنے میں 126 دن کا دھرنا تھا پارلیمنٹ ہاؤس پہ، کیا کیا گیا. بلکہ آوازیں آتی رہی فیض صاحب، ملازمین کی جانب سے بھی یہ کہا جانے لگا کہ ہم 200 سے زیادہ دن کا یہ دھرنا دیں گے. نہیں وہ اچھا پھر آپ پی ٹی وی کی عمارت میں آپ گھس گئے. تو یہ جو بہت بڑی بدقسمتی ہمارے وزیر اعظم صاحب کی یہ ہے کہ وہ جس چیز کی بات کرتے ہیں اس کی ایک اپنی ویڈیو بالکل ایگزیکٹلی اپوزٹ وے میں وہ لوگ سامنے لے آتے ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ سارا معاملہ ترجیحات کا ہے. آپ جب تک اپنی سرکاری ملازمین کو اور اپنے لوگوں کو مراد نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کا ملک پراپر نہیں چل سکتا. صحیح فیض صاحب، مجھے بس 2-3 باریک جملے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، باریک نکتے ہیں اسی معاملے کے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے وہ وکلا کی بھی بات کی، تو ایک رات قبل ان کی بھی جو غیر قانونی تعمیرات تھیں وہ گرائی گئی تھیں بقول ان کے کہ نہ کو انفارم کیا گیا. حالانکہ انتظامیہ کہتی ہے انفارم کیا گیا، لیکن وہاں پہ کوئی بھی سرکاری مشینری کے ساتھ کوئی ایسے موجود نہیں تھے لوگ، یا یوں کہنے کہ ارباب اختیار وہاں پہ موجود نہیں تھے. اور صبح وہ معاملہ سامنے آیا. اس کے بعد یہ معاملہ جو سامنے آیا ہے تنخواہوں اور مراعات کا، اس میں بھی واضح طور پہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ مہنگائی جس طرح یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بلکہ آج بھی یہ صورتحال ہے کہ وہ بجلی کی قیمت بڑھائی گئی، اس سے علاوہ پیٹرول کی قیمت، گیس کی قیمت، یہ ساری کی ساری صورتحال، مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے تو وہ لوگوں نے اپنی مراعات کے حوالے سے بات کی تھی. لیکن اہم چیز جو ہے وہ یہ شیخ رشید نے کہا کہ معاملات باہمی اتفاق رائے سے حل کیے. تو ایک دن میں جو ہوتا رہا باہمی اتفاق رائے ہے؟ نہیں دیکھیے اب شیخ رشید صاحب کے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں ہے. ان کو تو وزیر داخلہ تھے، ان کو خود یہ خیال کرنا چاہیے. دیکھیے بہت جیسے ابھی بات میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی کہ جو سیاسی پہلو پر بہت زیادہ نظر رکھنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کسی معاملے کے آپٹکس کیا ہوتے ہیں. یہاں صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، یہاں آپٹکس کو دیکھا جاتا ہے، یہاں امیج دیکھا جاتا ہے. یہاں ملک آپ ایک طرف ہم دیکھیے دوسرے ممالک میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں آپ ان کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن اپنی طرف خود آپ نے اسلام آباد میں جیسے کہ ہمارے بھی دوست نے کہا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اسلام آباد ہے، ایک خوبصورت شہر جس کی فضا نسبتاً دوسرے شہروں سے بہتر ہے، وہاں اس قدر شیلنگ کی گئی. اچھا پھر ایک اور بھی ایک لطیفہ سامنے آیا کہ سنا جو وہ شیلز تھے وہ بھی ایکسپائرڈ تھے، یعنی ان کی جو تاریخ تھی وہ بھی گزر چکی تھی. تو وہ یعنی یہ اب ایک طرف تو ماریں اور اوپر سے پھر آپ اس طرح سے ماریں کہ وہ ایک زہر آلود گیس ہو گئی. ایکچولی وہ جب ایکسپائر ہو جاتی ہے وہ گیس، وہ ٹیئر گیس، تو پھر زہر آلود ہو گئی. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ فیض صاحب، سب سے اہم بات یہ ہے کہ شہر اقتدار کی یہ جو رپورٹنگ ہوتی رہی نا، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے پوری دنیا میں. دیکھیں نا یہاں پوری دنیا میں، اور آپ کو معلوم ہے باقاعدہ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، یعنی پاکستان اپنے امیج کو جتنا ایک 10 قدم آگے بڑھاتا ہے، لیکن ہم انفارچونیٹلی 15 قدم ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. اور اس میں دیکھیے اس میں مجھے پوری طرح سے ان کی کیفیت کا، ان کی پوزیشن کا اندازہ ہے حکومت کا. میں بڑا مختصر جواب چاہوں گا، پھر بھی آپ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کسے ٹھہرائیں گے؟ حکومت. چلیں میں صدیقی صاحب یہی مختصر جواب آپ سے بھی چاہوں گا کہ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ نہیں، میں تو حکومت کو صرف نہیں ذمہ دار ٹھہراؤں گا، اس میں عوام کا اپنا بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں. ہمیں جب پاکستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی باہر کے اخباروں میں آ رہا ہے، باہر کیا امیج جا رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں امریکہ میں کیا ہوا، واشنگٹن میں آپ نے کیپٹل ہاؤس کے اوپر کس طرح وہاں کی عوام نے، جو کہ بہت پڑھی لکھی اور سلجھی عوام کہلاتی، تو انہوں نے کس طرح حملہ کیا. تو یہ عوام کا بھی قصور ہوتا ہے، یہ آپ کا اپنا ملک ہوتا ہے. آپ کو ود ان دا لائن لمٹس رہنا چاہیے. جب آپ لمٹس کراس کریں گے تو وہاں پہ فوج کو
دیکھیے جو واشنگٹن میں جو ہوا تو اس کا باقاعدہ ایک ذمہ دار اس پر اس وقت سینٹ میں ٹرائل چل رہا ہے کہ بالکل ایک شخص نے ان کو آمادہ کیا اور حکومت میں رہتے ہوئے وہ وہ بھی حکومت کا اکسانے پہ قصور کیا پایا، گیا یعنی تھا اس میں جو ہے واضح طور پہ جی اور یعنی جس کا ایک ذکر بہت آپ بڑی کر رہے اکثریت ہیں جو ہے بلکہ امریکہ کی بلکہ سیاسی حوالے سے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، شیخ رشید کا جو ایک دن پہلے کا بیان ہے اس میں واضح طور پہ انہوں نے بولا تھا کہ انہیں وہ ڈاؤٹ تھا کہ 22 میں گریڈ کے لوگ اس کے پیچھے ہیں اور وہ انہیں ہوا دے رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، لیکن انہوں نے بولا کہ وہ کلیئر ہو گیا ہے، ایسا ہے نہیں، یہ 16 گریڈ کے لوگ ہی تھے۔ اور یہ دیکھیں نا ان لوگوں کا وہی حال ہے، میں بہت ہی ایک جو عام محاورہ ہم لوگ بس سڑکوں پہ استعمال کرتے ہیں وہی استعمال کرنا چاہتا ہوں، 100 جوتے 100 پیاز کھا کر پھر آپ اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ صحیح آپ 10 روز پہلے بھی کام کر سکتے تھے۔ یہ صحیح اتنا ڈیمیج کر کے اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو زخمی کر کے اپنا 100 طرح کی بربادی کر کے پھر آپ نے یعنی ایک کم از کم 25% امیج آپ نے جو کہا ہوتا ہے تو اضافہ آپ کی ساکھ جو ہے وہ واقعی خراب ہوتی ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں صدیقی صاحب، سینٹ کا بڑا چرچا ہے، سینٹ انتخابات کا، اور اسی حوالے سے بہت چیم گوئیاں کہہ لیں، بیانات کہہ لیں، موقف کہہ لیں، اور وزیر اعظم نے جو کل انٹرویو دیا اس میں بھی ایک پہلو ان کے سینٹ کے حوالے سے تھا اور واضح طور پہ انہوں نے بولا ہے سوری انتخاب خفیہ بیلٹ سے ہوا تو اپوزیشن روئے گی، اور سینٹ انتخابات میں کرپشن کا ویڈیو ثبوت موجود ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اگر خفیہ بیلٹ سے بھی ہوا تو اپوزیشن روئے گی؟ پہلے تو یہ کہ میری نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعویٰ ہے یا نارمل گفتگو ہے، اور دوسری بات یہ کہ آرڈیننس کی پھر کیا ضرورت تھی اگر اتنی پر یقینی ہے، کیونکہ یہ دوسری بار انہوں نے بیان دیا انٹرویو کے علاوہ۔ بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ جو اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، یہ تو پہلے مطالبہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی کر چکی ہے، اور اپوزیشن نے ایک بہت بڑا دھچکا کھایا تھا جب وہ نو کانفیڈنس ووٹ لے کے آئے تھے چیئرمین سینٹ کے خلاف، جب انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے سینٹ کے اندر تو تقریباً 62 لوگوں نے حامی بھری تھی، اور جب ووٹ نکلے تو وہ 52 کے قریب تھے، شاید میں ایک آگے پیچھے کر ایسا ہی گیا، تو آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کو سب سے بڑا دھچکا لگا تھا۔ اور اگر ایک چیز میں شفافیت لائی جا رہی ہے تو اس کے اوپر اتنا زیادہ اعتراض کیا ہے، اور اس ملک کے اندر تو آپ دیکھیں کہ جو بھی الیکشن ہوتے ہیں، اگر آپ 71 سے لے کے آج تک کے الیکشن دیکھیں تو ہر الیکشن میں دھاندلی کا رونا رویا گیا ہے، سینٹ میں پیسے چلتے ہیں، کس کو نہیں پتا؟ آپ یہ جو بدنما داغ ہے ہماری سیاست کے اوپر، یہ چھانگا مانگا سے شروع ہوا تھا، اور یہ چھانگا مانگا سے کس نے شروع کیا تھا؟ ساری دنیا کو علم ہے۔ تو دیکھیں جب لوگ پیسے دے کے اسمبلی میں آئیں گے تو وہ ہمارا اور آپ کا کیا کام کریں گے، عوام کے کیا کام کریں گے؟ جہاں 50 کروڑ روپیہ چل رہا ہے تو وہ 1 ارب روپیہ آ کے کمائیں گے۔ تو کرپشن کو تو اس طرح ہوا مل رہی ہے، اور اتنا بڑا ثبوت آپ کے سامنے آ گیا ہے لیکن کہ صدیقی صاحب وہ ثبوت میں اس کو کسی حد تک یہ کہوں گا کہ تاخیر ہے اس میں، کیونکہ اس سے پہلے جب قانون ساز اسمبلی میں یہ ساری کی ساری صورتحال رکھی گئی تو وہاں پہ یہ نمائندے کر ہی کچھ نہیں پائے، اور حکومت کو تو یہ چاہیے نا کہ قانون سازی کرنی ہے، آپ قانون ساز ادارے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ایوان بالا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور دوسرا میرا تو جملہ یہ ہے، میں اس پہ جاننا چاہتا ہوں کہ خفیہ بیلٹنگ بھی ہوئی اگر تو اپوزیشن روئے گی، یہ وزیر اعظم بڑے ایک دن پہلے بھی انہوں نے ایک تقریب کے اختتام پہ یا آغاز میں انہوں نے یہ جملے بولے تھے جب ان سے یہ پوچھا اس گیا۔ کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کے رابطے ہیں حکومت پنجاب کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ ناخوش ہیں، تو اگر وہ اپنی مرضی سے انہوں نے کسی اور کو ووٹ دے دیا یا حکومتی نمائندوں کو ووٹ دے دیا تو پھر کل کو مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم جو ہے وہ شور مچائے گی کہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہماری سیٹیں اتنی تھیں، تو وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نقصان صحیح، یعنی اٹھانا انہیں یہ پڑ نظر سکتا آ رہا ہے کہ نقصان یہ نظر آ رہا ہے، اور لیکن وہ بالکل پڑھ سکتا نہیں کہتے، وہ 2 بار بھی انہوں نے یہی بولا ہے کہ روئے گی۔ چلے میں فیض صاحب سے جانتا ہوں، فیض صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کے اس بیان کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خفیہ بیلٹنگ ہوئی تو اپوزیشن روئے گی سینٹ انتخابات میں، اور ساتھ میں کرپشن کا ویڈیو ثبوت موجود ہے، ان کا کہنا ہے۔ اب یہ پلی ہے یا دعویٰ ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی نظر میں۔ دیکھیے کئی جہتیں ہیں اس کی رانا صاحب، پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک جو دستوری مسائل ہیں، معاملات ہیں، اس کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ سپریم کورٹ سے ریفرنس لیا جائے اور طے کر لیا جائے کہ واقعی کیا صدر صاحب ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک آئینی شق کو تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت ایک اوپن اینڈ شٹ قسم کا معاملہ ہے، کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ میری اپنی دانش میں سمجھتا ہوں یس، شو آف ہینڈز از پاسبل، دنیا میں ہوتا ہے، خود امریکن کانگریس میں آپ یا تو سیکرٹ بیلٹ بھی سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ شو آف ہینڈ سے بھی ووٹ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب ایک آئین میں واضح شق موجود ہے تو یہ ایک سپریم کورٹ کا معاملہ ہے اور اس کو سپریم کورٹ ہی میں حل ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ واقعتاً صرف اور صرف ایک آرڈیننس کے ذریعے ایسی چیز چینج کی جا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت خطرناک آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدر صاحب کل ایک آرڈیننس چینج کر کے پورے نظام حکومت کو چینج کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل سے جو ہے یہ صدارتی نظام ہو جائے گا،
یا اگلے دن وہ ان کو اچانک کوئی خواب آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کل سے جو ہے وہ آئین میں قرارداد مقاصد شامل نہیں ہوگی، اس کو نکال دیجیے، یا اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک بہت ہی غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. اور وزیر اعظم کا اصرار اس لیے میں سمجھتا ہوں نامناسب ہے، بغیر ایک جیسے آپ نے خود ابھی فرمایا کہ پراپر قانون سازی کے. اگر ہم ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ رہنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک پراپر قانون سازی کرنا چاہیے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ اپنی کمزوری واضح کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ یہ ہم بھی نہیں کر سکتے. اچھا، اب دوسری طرف آئیے پیسوں کے معاملے پر. اچھا دیکھیے، پیسہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست کا محور کسی بھی پارٹی کو اٹھا لیں، نواز شریف صاحب کو اٹھا لیں، عمران خان صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، پیسہ ان سب کی سیاست کا محور ہے. اور میں بہت ہی آزادانہ رائے آپ کو دے رہا ہوں. میں آپ کو اچھا اس میں بھی دو ایک اقسام ہیں جب سینٹ کی ریسز ہوتی ہیں. کچھ حضرات ایسے ہیں، خواتین و حضرات، جو ڈائریکٹ پارٹی ہیڈز کو اپروچ کر کے ان کو کروڑوں اور اربوں روپے کی رشوت دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم کو پارٹی کا ٹکٹ دیا جائے. اچھا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بیچارے چھوٹے جو منینز ہیں، ایم پی ایز یا چھوٹے ایم این ایز چھوٹے صوبوں کے، ان کو پھر کروڑوں روپے کی رشوت آفر کر کے براہ راست ان سے ووٹ حاصل کرتے ہیں. اور اس میں تینوں پارٹیز برابر کی شریک ہیں. آج میں آپ کو مطلب بتانا چاہتا ہوں اور پوری 100% اس کے ساتھ پوری یعنی بیکنگ کے ساتھ کہ آج آپ کے ایک بہت بڑے وزیر ہیں جو پی ٹی آئی میں ہیں، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے وہ سینیٹر ہوا کرتے تھے اور وہ امریکہ میں تھے. یہاں پر امریکہ سے جب وہ اپنا بزنس سمیٹ کر ان کے کچھ قانونی مسائل بھی ہو گئے تھے، جب یہاں گئے تو انہوں نے آج سے کوئی 12-13 سال پہلے 5 کروڑ روپے سے زیادہ مولانا فضل الرحمان کو دیے اور اپنے لیے سینٹ کا ٹکٹ جاری کروایا. اور اس وقت سے لے کے آج تک وہ سینیٹر چلے آ رہے ہیں. آج تک انہوں نے کوئی نیشنل اسمبلی کی سیٹ نہیں جیتی، لیکن وہی صاحب آج کے پی ٹی آئی میں بھی کی کیبنٹ کے بہت بڑے وزیر ہیں. تو اب یہ اچھا، پھر اس کے بعد آپ پیسے کی بات کرتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کیوں جہانگیر ترین تھے؟ آپ کے جو الیکٹیبلز ہیں سارے، جو پورا خسرو گروپ جو ہے وہاں کا صدر پنجاب کا، وہ کیوں آپ کے ساتھ ہے؟ وہ صرف اور صرف اس لیے ہے نا کہ آپ کے تمام لوگوں کا ایک لائف اسٹائل اور آپ کی پارٹی کو فائنینس کیا جا رہا ہے. فائنینس کرنے والے لوگ ہیں. جب آپ ایک طرف انکریج کرتے ہیں ان تمام مالی معاملات کو ناجائز اور ناجائز طریقے سے، تو پھر آپ کو دوسری طرف کم از کم آپ کا ایک مورل گراؤنڈ نہیں بنتا کہ آپ اس پر بھی تنقید کریں. بھیانک صورتحال ہے یہ اتنی اس قدر غلط صورتحال ہے کہ اگر ایک عام آدمی تو یہ کہے گا یہ سب کچھ پورا نظام بھاڑ میں جائے، مجھے صرف اور صرف میری روٹی اور میری روزی اور میرے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر دو، وہ میرے لیے کافی ہے. صورتحال یہاں تک جا رہی ہے. میں ذرا صدیقی صاحب سے بھی پوچھنے، صدیقی صاحب یہ جس کا ذکر کر رہے ہیں ویڈیو اسکینڈل کا، جس کا وزیر اعظم بھی ذکر کر رہے ہیں، فیض صاحب نے ذکر کر دیا اور محور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ پیسہ ہی ہے یا نوٹ ووٹ ہی ہیں. اسی حوالے سے سلطان محمد خیبر پختونخوا کابینہ سے فارغ کر دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، اور وہ وزیر قانون تھے. اچھا، کرپشن الزامات پر 20 ایم پی ایس کو نکال چکے ہیں، ڈپٹی اسپیکر کا یہ کہنا ہے قاسم سوری. لیکن ایک ایم کیو ایم کے بھی وہ امیدوار ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ رہنما ہیں کہ ایم کیو ایم کے سابق رکن اسمبلی کے سنسنی خیز انکشافات محفوظ یار خان کہتے ہیں کہ ایک رکن نے گاڑی لے کر اپنا ووٹ بیچا. اب یہ ہارس ٹریڈنگ ہر طرف سے نظر آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں رانا صاحب کہ جب اپنا عمران خان، ایک منٹ جی فیض صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں ایک محض ایک چند لاکھ کی گاڑی میں بک گیا بیچارہ. وہ تو یہاں تو کروڑوں کی بات نہیں، آپ نے تو جملہ بولا، وہ ان کی گاڑی شاید مہنگی ہو تو برانڈ مہنگا ہو. ہاں، گاڑیاں بھی ہیں 2-2 کروڑ روپے کی ہیں. اچھا رانا صاحب، بات یہ ہے کہ جب عمران خان کرکٹ کھیلتے تھے اور اس وقت ہم کافی چھوٹے ہوتے تھے تو انہوں نے نیوٹرل امپائرنگ کا ذکر کیا، تو ہم سب لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا نیوٹرل امپائرنگ ہے، کس طرح یہ ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ نیوٹرل امپائرنگ آئی کرکٹ کی دنیا میں اور اس سے کافی حد تک جو ہے وہ شفافیت پیدا ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ ہمارا ایک رواج بن چکا ہے معاشرے کا کہ ہم کہتے ہیں کہ تم نے اگر مجھ پہ چوری کا الزام لگے گا نا تو میں کہوں گا یار تم نے بھی تو چوری کی، اس نے بھی تو کی، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے غلط کیا یا مجھے سزا ملنی چاہیے. بات یہ ہے کہ سب چیزیں ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اس میں شفافیت لائی جائے تو شفافیت ہم نہیں لانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. مجھے مکمل کر لینے دیں، اپنی باری پہ بول لیں، اپنی باری پہ بول لیں، میں اگر مکمل کر لوں. میں آتا ہوں. دیکھیے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی ہم یہ ذرا ایک ناظرین کو بھی تھوڑا موقع دیں کہ وہ مطلب پیپل اگر
ہم لوگ ایسا بولتے رہیں گے، تھوڑا سا ایک شو بھی آپ کا ذرا اچھا لائیولی ہوگا اس سے، اس لیے جی جی بولیں میں خود بولیں پسند نہیں کرتا کہ بیچ میں ٹوکوں. دیکھیے یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک تو نیت کی بات ہے کہ آج پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو 2 سال بعد آپ نے وزیر اعظم صاحب نے خود کہا تھا کیسی ویڈیوز ہیں، کہا نہیں کہا تھا انہوں نے؟ بالکل. کیوں نہیں آپ نے ریلیز کے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ سلطان محمد خان نے پیسے، آپ نے ویڈیو دیکھ چکے تھے آپ. اچھا پھر یہ نہیں معاملہ پورا لیکن کا یہ پورا ہے ابھی تک دیکھیے کنفرم نیت نہیں کا ہو معاملہ ہے، پایا بدنیتی کا معاملہ ہے. فیض صاحب ابھی تک یہ جی کنفرم نہیں ہو پایا کہ یہ وہی ویڈیو ہے. نہیں لیکن کہا تو کون سی ویڈیوز ہیں؟ اچھا بات یہ ہے کہ اب آپ اپنا فیصلہ ٹھوسنا چاہتے ہیں نا، آپ کہنا چاہتے ہیں نہیں آپ نے دیکھی ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے دیکھی ہوتی تو جو عدالت میں کیس چل رہا ہے میں اس میں کیوں نہ پیش کر دیتا. آپ اس کی بات ماننے پہ تیار نہیں ہیں. یہی رواج ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم دوسرے کی بات نہ سننے کو تیار ہیں نہ ماننے کو تیار ہیں. ہم فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. صاحب یہ ہم سوال فیصلہ میں آپ سے صادر پوچھ کر لیتا دیتے ہیں. ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ واقعی انہوں نے بھی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے اور واضح طور پہ انہوں نے اعلان کیا جملہ. بات یہ ہے کہ ہم ملک کے وزیر اعظم ہیں، کوئی بھی ہو، نواز شریف ہو، زرداری صدر تھے، ہمیں ان کی بات پہ اعتبار کرنا یا ایک عزت افزائی اعتبار بنتی کیا ہے. گیا واضح طور پہ جب اعتبار، انہوں نے بلکہ کہا انہوں کہ نے تو چیلنج کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کی ویڈیو بات میں نے نہیں دیکھی پہلے، تو ہمیں ان کی بات پہ اعتبار کرنا چلیں چاہیے. یہ نہیں دیکھی جو دیکھی تھی اس کے بہاف پہ بینگ اے پی ایم انہیں نہیں چاہیے تھا کہ یہ معاملات کو کلیئر کرتے. دیکھیں جو بھی ویڈیو دیکھی تھی یہ 2018 کی بات یہ ہو بھی رہی تھی. 2018 کی. ہاں 2018 کی تھی. اس وقت یہ پی ایم نہیں تھے جب ویڈیو دیکھی گئی تھی، اس سے پہلے کے واقعات ہیں یہ. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے ویڈیو دکھائی ہے، کوئی ثبوت واٹس ایپ پہ دکھایا کہ دیکھیں جی یہ لین دین ہو رہا ہے، تو جو ویڈیو ابھی منظر عام پہ آئی ہے اس کے بعد دیکھیں کہ انہوں نے فوری طور پہ ایکشن لیا ہے اور وزیر قانون کو فارغ کر دیا ہے. کوئی ایسی مثال مجھے بتائیے کہ کسی بھی اور سربراہ نے کی ہو. انہوں نے اپنے پارٹی کے 20 ایم پی ایس کو فارغ کر دیا. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے رانا صاحب کہ اگر کوئی شخص کچھ تھوڑی سی بھی اچھائی کرنا چاہ رہا ہے تو ہمیں اس کو کرنی دینی چاہیے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں لیگ پولنگ شروع کر دینی چاہیے کہ اس نے ایسے کیا تو تم نے ایسے کیا. اتفاق کرتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. وزیر اعظم کی شخصیت اپنی بہت نیٹ اینڈ کلین ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ آپ نے ایک جملہ تو واضح طور پہ یہ بولا تھا جس طرح ان کی نیوٹرل امپائرنگ کی بات کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں وہ شخصیت ایسی ہی ہے. پر بعد میں آپ نے یہ بھی جملہ بولا تھا کہ ہم دوسروں کا قصور نکال دیتے ہیں. ابھی تک تو حکومت کے جتنے معاملات ہیں ان میں قصور پچھلی حکومتوں کا ہی نکلا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کوئی حکومت کی اتنی فیور نہیں کر رہا. اس حکومت میں بھی گورننس کے بڑے معاملات ایسے چل رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ واقعی یہ جو کرپشن کے بازار گرم ہوئے، کروڑوں روپے کا لین دین ابھی آپ کو ایک نظر آیا 2018 کے الیکشن میں. اس سے پہلے کتنے الیکشن ہوئے، کتنی کرپشن ہوئی ہے. جتنے لوگ پیسے دے کے آتے تھے وہ اپنے پیسے پورے کرتے رہے اور عوام کا پیسہ جو ہے وہ باہر بیچتے رہے. جان لیتا ہوں فیض صاحب اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. فیض صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں یہ اسکینڈلزم یا اسکینڈلائز جو چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے ہاں وزیر صاحب دیکھیے بالکل میں بالکل بصد احترام ہمارے دوست صدیقی صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو وہ بول رہے ہیں وزیر اعظم ہے تو آپ مان لیں ان کی بات، ٹھیک ہے نا، آپ کے سربراہ ہیں. لیکن یہ چیز ہم نے پہلے نہیں مانی نا. یہی بات ہے کہ آپ دیکھیے اگر کنسسٹنسی اور سنسیئرٹی، یعنی اگر آپ ایک چیز آپ کر رہے ہیں جو پہلے آپ کچھ اور کر رہے تھے کہہ رہے تھے، آج آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، پھر آپ جو کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اس کا دار و مدار سارا کا سارا بدنیتی پر مبنی ہے. یعنی وہ صرف اس لیے کہ آپ اس وقت چونکہ یہ پروسیس آپ کو اس وقت آپ کو سوٹ کر رہا ہے لہٰذا آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ میرا اور آپ کا منصب یہ نہیں ہے اس وقت یہاں پروگرام میں بیٹھ کے کہ میں یہ ثابت کر دوں اور یہ سرٹیفکیٹ دے دوں وزیر اعظم کو کہ وہ نیٹ اینڈ کلین شخصیت ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑا سا انتظار کے لیجیے، معلوم ہو جائے گا کتنے نیٹ اور کتنے کلین. جب تک وہ انتظار کرنا پڑے قدغن سامنے نہیں آتا. ابھی فیض صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں، ابھی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سپریم ادارہ ہے. جب سپریم کورٹ نے ایک شخص کو صادق اور امین گردانا ہوا ہے تو ہمیں تو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ماننا پڑے گا. بہت سے فیصلے کیے ہیں اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں. ہمارا یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں. جو چیز ہمیں پسند آتی ہے، جو اچھی لگتی ہے ہم مان لیتے ہیں، جو اچھی نہیں لگتی وہ ہم نہیں مانتے. یہ میری بات تو سنیے. اسی سپریم کورٹ نے جنرل مشرف کو فرد واحد کو 3 سال تک آئین میں ہر قسم کی ترمیم کرنے کی اجازت دی تھی. یہی سپریم کورٹ نے جنرل ضیاء الحق کا نام آپ کے آئین میں شامل کیا تھا. اسی سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو لٹکایا تھا. تو کیا مطلب ہے کہ اگر کسی نے صادق اور امین ایک شخص نے بیٹھ کے کہہ دیا ہو تو کیا وہ واقعی صادق امین ہو جاتا؟ میں جانتا ہوں کہ کتنے صادق اور امین ہیں آپ کے وزیر اعظم صاحب، لیکن میں جانتا ہوں بحث نہیں ہے، یہ آج بحث کا موضوع نہیں ہے. بحث یہ ہے
کہ آج آپ جو مطالبات کر رہے ہیں دوسرے لوگوں سے، کیا اپنے وقت میں آپ نے ان مطالبات کا پاس رکھا تھا؟ میں ابھی تو وقت بات چل وہاں سے رہا ہے لے نا، جا رہا ہوں ابھی تو آپ نے جو گیم چل رہی ہے، ابھی تو رزلٹ نہیں آیا. جب 5 سال مکمل ہو جائیں گے تو پھر آپ کے اچھا، پاس تمام عوام کے 28 پاس سال میں موقع آپ ہوگا ایویلیٹ تو کہ اس کرتے کو ہیں نا، کر لیں 28 گے. سال میں آپ ابھی تو آپ جو ایویلیٹ کر 35 سکتے ہیں نا سال بھائی. 70 سال سے ملک صدیقی کو صاحب میرے پاس کھوکھلا وقت کر رہے ہیں. محدود ہے، میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. فیض صاحب میں آپ سے بھی میں اگلی 28 سال ٹھیک ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں a man is known by the company he keeps. کئی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں. فیض آپ صاحب جہانگیر، میں میں کچھ ساری جملے چھوڑ کے میں بولنا جہانگیر چاہتا ہوں. ترین کی میں مثال لیتا ہوں. آپ کے وزیر اعظم نے خود ان کو نکالا نہیں نکالا پارٹی سے؟ کیوں بالکل، نکالا؟ اور لیکن وہ فیض صاحب اتنے میں عرصے جو تک جملہ کیوں کہنا آپ چاہ کے رہا ہوں وہ ساتھ یہی رہے؟ ہے کہ ان کی کیوں آپ کے شخصیت پہ بھی فائنینسر کوئی رہے؟ قدغن ایسا نہیں ہے. لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی ایسا قدغن بیان نہیں کر رہی، بلکہ سعد رفیق یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں، ہم پتے وقت پہ استعمال کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے واقعی اپوزیشن کے پاس کوئی ہیں ایسے پتے؟ بدماش، یہ دیکھیے یہ ایک بہت ہی بے ایمانی والا معاملہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے اب عوام کے ساتھ شفافیت سے پیش نہیں آنا چاہتے، صرف اور صرف اپنے مفاد کی بنیاد پر ٹائمنگ سے. جب آپ کا مفاد ہوگا تو آپ ان پتوں کو کھولیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کی سیاست مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ عوام سے ان کو رابطہ رکھنا کیسے، عوام سے بات کیسے کرنا ہے. یہ ہمیشہ یہ لوگ بات ایسی کرتے ہیں جی کیا مطلب ہے سعد رفیق صاحب کا کہ جی پتے ہم اپنے وقت کے مطابق کھولیں گے. اگر آج آپ کو معلوم ہے، اور وہی بات وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی جاتی ہے، اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ کو کرپشن کا معلوم ہے تو آپ بتائیے، آپ کارروائی کیجیے، آپ سامنے لے کے آئیے لیکن عوام انہوں کے نے سامنے، کمیٹی شفافیت سے کام تشکیل دے کیجیے. دی ہے فیض صاحب، انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور اس میں 3 رکنی کمیٹی ہے اور جس میں کارروائی بھی کی نا، ایک وزیر باب ہے. خزانہ کو فارغ کر دیے جو خیبر پختونخوا کے وزیر قانون تھے، بالکل. ان کو فارغ بھی کر دیا. اس سے زیادہ اتنی جلدی اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، ریزائن کیا، میں نے سنا انہوں نے ریزگنیشن جی دیا تھا پہلے یا ان سے بعد میں، I don't know. ریزگنیشن لیا لیا گیا گیا، ریزگنیشن لیا گیا. اور دوسرا وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ہوا کیا اور کیسے ہوا، کہاں ہوا، اس کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. لیٹس سی کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن صدیقی صاحب میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا کہ سعد رفیق جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں، وہ وقت پر اپنے پتے استعمال کریں گے. دیکھیں یہ ساری سیاسی بیانات ہوتے ہیں، آپشنز کیا موجود ہیں. آپ نے ان کے جلسے دیکھ لیے کہ کس طرح ان کے جلسے فلاپ ہوئے پی ڈی ایم کے، اور ان کے آپس میں اختلافات ہیں. کسی جلسے میں بلاول بھٹو نہیں جاتے، کسی جلسے میں مریم نواز نہیں جاتی. اور جو سب سے پہلے پی ڈی ایم کا مین تھا کہ ہم استعفے دے دیں گے اسمبلیوں سے، یہ جعلی اسمبلیاں ہیں. انہی اسمبلیوں سے کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ 2 کے استعفے واٹس ایپ کے ذریعے اسپیکر کو پہنچے، اور مریم نواز نے کہا کہ جائیں وہاں پہ جا کے کہیں کہ ہمارے یہ استعفے ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ جا کے کہا کہ یہ ہمارے استعفے نہیں ہیں. اسی طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کون سے کارڈ سینے سے چھپائے، اور جو کارڈ پھینک رہے ہیں وہ پٹتا چلا جا رہا ہے. اور اپنے مین موقف سے وہ پیچھے ہٹ کے اور اسمبلیوں کو ہی مانتے ہوئے اب وہ آگے سینٹ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو کیا پتے ان کے پاس؟ یہ صرف عوام کو بے وقوف بنانے کی بات ہے. آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم کے جلسے میں جتنے لوگ بھی آ کے بات کرتے ہیں، کوئی عوام کی بات نہیں کرتا، عوام کی سہولیات کی بات نہیں کرتے، صرف ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ آپ نے چل ذکر رہا کر ہوتا دیا ہے. عوام کی سہولیات کا، تو میں ذرا فیض صاحب آپ کے سامنے ایک ہیڈ لائن رکھتا ہوں. مہنگائی کے ماروں کو بجلی کا ایک اور جھٹکا. نیپرا نے اپریل تا جون بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 83 پیسے کی منظوری دے دی ہے. اور تنقید تو اس پہ نہیں اپوزیشن کی جانب سے آ رہی ہے. مرزا باب کہتے ہیں کہ قیمت ایک اور اضافہ عوام پر ظلم ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی یعنی پہلے ہی ہم نے تقریباً وہ پٹرول کی قیمتیں بڑھتی دیکھی، پھر گیس کی قیمتیں بڑھتی دیکھی، اور یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عام آدمی ہے کہاں پہ؟ دیکھیے یہ ایک اپنا بڑا ایک یونانی کیریکٹر اور محاورہ جو ہے ایکلیس ہیلز، کہ یہ ان کی جو ہے یہ ایک مہنگائی ایک ایسا واحد میرا خیال اس وقت جو چیلنج ہے وزیر اعظم کو اور ان کی پارٹی کو، جو کہ جس کو ان کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے اور پہنچ رہا ہے. اپوزیشن تو جیسے کہ خود ہمارے دوست نے بھی کہا ہے کہ بالکل ناکام ہو چکی ہے، اور وہ ناکام اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ خود اپنی باتوں سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ عوام سے مخلص نہیں ہے. جب بھی آپ کی دیکھیں باتوں میں، آپ کی تقاریر میں، آپ کے بیانات میں خلوص نظر نہیں آئے گا، آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے، ان کے حق میں ہے اور ان کے مفاد میں ہے، اس وقت تک کوئی آپ کی یقین نہیں کرے گا. دیکھیے اگین مجھے جو وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، شہید وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی ذات سے، سیاست سے بے پناہ اختلافات تھے اور ابھی بھی ہیں، لیکن دیکھیے وہ جب انہوں نے بات کی لوگوں سے تو وہ خلوص جھلکتا تھا.
ان سے کبھی آپ نے یہ سنا ہوگا کسی اس میں کہ میں یہ مذاکرات جو کر رہا ہوں پی این اے سے تو میں نے کچھ کارڈز اپنے پاس رکھے ہوئے اور کچھ کارڈز بعد میں کھولوں گا. مجھے تو حیرت ہے کہ یہ لوگ بات کیسے کرتے ہیں, کیسے سیاستدان ہیں. انہوں نے مطلب دہائیاں لگا دی ہیں سیاست میں اور ابھی تک یہ بیسک مزاج کو نہیں سمجھیں. اچھا اب دیکھیے, اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. مجھے جو ڈر ہے یہ اس وقت جو پورا معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ حکومت, میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے اور خلوص کے ساتھ کرے اور بالکل شفافیت کے ساتھ عوام کے سامنے آئیں, اپنی غلطیوں کو, ماضی کے جو بیانات ہیں اس کو ڈس اون کریں, کہیں یہاں یہ غلطی ہوئی تھی اور یہ ہم خلوص کے ساتھ اب یہ چاہتے ہیں. اور اس لیے چاہتے ہیں, اس لیے نہیں چاہتے کہ میرا اور میری پارٹی کا مفاد اس میں ہے, ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ عوام کا مفاد اس میں ہے. یہ سوچ کے آئے تو آپ دیکھیے گا کہ عوام کی قسمت بدل سکتی ہے, اس حکومت کی قسمت بدل سکتی ہے. لیکن یہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے, اب اس میں میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں, اس میں کوئی گنجائش, کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ سوائے یعنی آپ نے کرپشن کا, چلیے حالانکہ وہ ایک تاثر ہے کرپشن, زیادہ کرپٹ ہونے کا, اس میں آپ کی کاروائی, آپ کی جو آپ کی ایک کارکردگی ہے وہ متاثر ہوئی ہے. مہنگائی آپ نے اتنی زیادہ کر دی ہے, سیاست آپ کی اس طرح سے ناکام ہو رہی ہے. آپ جو اپوزیشن ناکام ہوئی ہے وہ ان کی کارکردگی اور ان کی قابلیت سے نہیں ہوئی ہے, بلکہ وہ خود اپنے ویٹ سے, وہ خود اپنی نااہلیت سے اور نالائقیوں کی وجہ سے ناکام ہوئی ہے. تو ان کو یہ چاہیے کہ کم از کم جہاں ریلیف ہو سکتا ہے وہاں دیں. اور جیسے کہ خود ابھی انہوں نے ایک نیا نقشہ پیش کیا اسلام آباد میں ملازمین کے ساتھ, میں ان کے جو مطالبات کے حق اور ناحق ہونے پر نہیں جا رہا, لیکن معاملات کو حکومتیں اور اتنی بڑی حکومت, اتنے بڑے ملک کی حکومت, اتنی بڑی سرکار اس طرح سے نپٹائے, یہ ایک بہت ہی غلط مثال پیش کی انہوں نے. صحیح. صدیقی صاحب, آپ کا چونکہ تعلق سپورٹ سے بھی رہا ہے اور کرکٹ کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کھیلتے بھی رہے ہیں, رپورٹنگ بھی بہت کی ہے آپ نے. جنوبی افریقہ بمقابلہ پاکستان, پہلا T20 پاکستان نے جیت لیا ہے, مہمان ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور محمد رضوان کی سینچری پلیئر آف دی میچ قرار. کیسے دیکھ رہے ہیں T20 میں یہ پرفارمنس؟ رانا صاحب, یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ کرکٹ پاکستان میں واپس آ گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی لوگ کتنا کرکٹ سے پیار کرتے ہیں, اور جب سے پاکستان سے کرکٹ ختم ہوئی تھی تو بڑا ایک عجیب سا ماحول تھا, لوگوں کو کرکٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی. اور ہمارے جو پلیئرز تھے وہ بھی بڑے پریشان تھے, کیونکہ اپنے ہوم کراؤڈ اور ہوم گراؤنڈ میں کھیلنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, آہستہ آہستہ امپروو کرتے جا رہے ہیں. رضوان کی پرفارمنس بہت اچھی, اس نے ٹیسٹ میں بھی سینچری کی, اس نے T20 میں بھی سینچری کی, بہترین وکٹ کیپنگ کر رہا ہے. اور مجھے تو اس دفعہ حسن علی کی بالنگ دیکھ کے بہت مزہ آیا. مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب وقار یونس, وسیم اکرم, عمران خان یہ لوگ وکٹیں اڑایا کرتے تھے اور عوام بہت خوش ہوتی تھی. تو حسن علی, باقی پلیئرز نے بھی بہت اچھا کھیلا. یہ جتنی بہتری ہم کرکٹ ٹیم میں دیکھ رہے ہیں پاکستان کی, اس کا کوئی تسلسل بھی نظر آتا ہے یا؟ دیکھیں, جتنی پریکٹس ہوگی, جتنے میچز کھیلیں گے اور اپنے ہوم کراؤڈ پہ جب زیادہ سے زیادہ کھیلنا شروع کریں گے تو اس سے کانفیڈنس واپس آتا ہے پلیئر کے اندر. جب آپ باہر ملک جا کے کھیلتے رہے نا تو آپ کے اندر وہ تسلسل نہیں بن پاتا. لیکن جب آپ کے اپنے ملک میں بھی کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کا کراؤڈ ہوتا ہے, آپ کی فین فالوئنگ ہوتی ہے, سب سے امپورٹنٹ فین فالوئنگ جب بنتی ہے نا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ پرفارم کریں تاکہ آپ کی عوام خوش ہو اور آپ کو چیئر اپ کرے. کرکٹ کی ہوم گراؤنڈ پہ آپ کو یہ کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ؟ بالکل. ابھی تو یہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی ہے, آگے سنا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم بھی پاکستان آ رہی ہے اور پاکستان میں رونقیں بڑھتی جائیں گی. ابھی PSL شروع ہونے والا ہے تو کرکٹ کا میلہ پاکستان میں شروع ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ پاکستان کے میدان جو ہے وہ اچھے خاصے آباد ہوں گے. جی بالکل آباد رہیں گے. صحیح. وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. صدیقی صاحب, آپ سے بھی آپ کی آمد کا شکریہ. فیض صاحب, آپ کی شرکت وقت اور تجزیے کا شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.